देखें ये बड़ा इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है कि पाकिस्तान बनाने का जो ऑब्जेक्टिव था, मकसद था, वो क्या था। क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव एक वेलफेयर स्टेट के साथ जुड़ा हुआ है, और जब हम वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं तो वो विदाउट एजुकेशन कॉन्सेप्ट कंप्लीट नहीं हो पाता। तो आप देखें कि हमने ये वतन क्यों हासिल किया। ज़ाहिर है कि उसकी एक पॉलिटिकल स्ट्रगल है, एक आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड है, एक जो वहाँ पर इकोनॉमिक डिस्पैरिटी थी वो भी है। लेकिन इस सब के बावजूद हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे, अगर आप उनकी स्पीचेस, उनकी स्टेटमेंट्स, उनके आइडियाज़ को देखें तो जो एक चीज़ एक जुमले में अगर हम उसको सम अप कर सकें तो वो ये था कि एक ऐसी फलाही रियासत जहाँ शहरी मुकम्मल तौर पर आज़ाद हों और वो अपनी ज़िंदगियाँ जो हैं एक समाजी इंसाफ के असूल के तहत गुजार सकें। तो ये सवाल आज बहुत रेलिवेंट है, इम्पॉर्टेंट है कि क्या हम उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए हैं, किस हद तक अचीव कर पाए हैं, और अभी क्या कुछ करना बाकी है। हमारे सारे दोस्त पढ़ाते हैं कॉलेजेस में, किसी न किसी तरह से तारीख से इनका ताल्लुक़ रहता है, पाकिस्तानियत के हवाले से इनका ताल्लुक़ रहता है। 23 मार्च की रेजोल्यूशन हम सब ने सुन रखी है, पढ़ रखी है। उसमें जो कायदे-ए-आज़म की प्रेसिडेंशियल स्पीच थी उसको भी हम सामने रखें, और पाकिस्तान बनते वक्त 11 अगस्त 1947 की जो उनकी स्पीच थी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, मैं ये समझता हूँ कि ये दोनों स्पीचेस जो हैं इनको अगर आप कंबाइन करके कोलैबोरेट करके पढ़ें तो आपको इसके ऑब्जेक्टिव्स और इसके फ्यूचर एस्पेक्ट्स पर एक विजन क्लियर होता है। आपको एक आइडिया होता है कि कायदे-ए-आज़म कैसा पाकिस्तान चाहते थे। ये सवाल हमारे मेन डिस्कोर्स का हिस्सा है कि कैसा पाकिस्तान चाहते थे। कोई कहता है कि जी वो एक रिलीजियस रियासत चाहते थे, कोई कहता है जी एक सेकुलर रियासत चाहते थे। लेकिन अगर आप कायदे-ए-आज़म की ये जो स्पीचेस हैं इनको एनालाइज करें तो वो एक मुकम्मल फलाही रियासत, एक वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट था, और उन्होंने अपनी 11 अगस्त की स्पीच में एक फ्यूचर डायरेक्शन प्रोवाइड की थी कि आप कैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे इस मुल्क का, इस रियासत के शहरियों का क्या रोल होगा, इस रियासत के जो स्टेट अफेयर्स चलाने वाले इदारे हैं उनका क्या रोल होगा। इन सब को उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में किया था। और फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि इस हवाले से कायदे-ए-आज़म ने जो इब्तदाई तौर पर कॉन्फ्रेंसेस कहा कि आप अरेंज करें, उसमें तालीमी कॉन्फ्रेंस जो थी नवंबर 1947 की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने एक डायरेक्शन दी कि हमारा तालीमी निज़ाम कैसा होना चाहिए, इस तालीमी निज़ाम से जुड़े हुए जो मामलात हैं वो कैसे होने चाहिए। क्योंकि कायदे-ए-आज़म को ये एहसास था कि किसी भी मुल्क की बका के लिए, उसकी तरक्की के लिए, उसके मामलात को आगे बढ़ाने के लिए तालीम जो है वो बुनियादी मुहर्रिक और टूल का रोल प्ले करती है। फिर कायदे-ए-आज़म उसातिज़ा की और तालिब इल्मों की जो अहमियत है उससे भी बखूबी वाकिफ़ थे। आप देखें कि जब भी वो किसी शहर में जाते थे तो प्रेफर करते थे कि उस इलाके के तालीमी इदारों में खड़े होकर बात करें। 2 एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। जब भी आप अलीगढ़ तशरीफ़ लेकर गए, अलीगढ़ कॉलेज के सहन में खड़े होकर बात करते थे। जब भी आप लाहौर तशरीफ़ लाए, इस्लामिया कॉलेज के हबीबिया हाल में बात करते थे। इससे ज़ाहिर होता है कि वो तालीमी इदारों की, उसातिज़ा की और स्टूडेंट्स की अहमियत को किस हद कदर वाकिफ़ थे। आप देखें कि ये जो तालीमी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने गुफ्तगू की, उसमें उन्होंने जो उनकी कोटेशन है, जो कहते हैं कि रियासत का मुस्तकबिल इस बात पर मुनहसर है कि हम अपने बच्चों को किस किस्म की तालीम देते हैं और उन्हें किस तरह मुस्तकबिल के शहरी बनाते हैं। तो ये सवाल उठाकर उन्होंने फिर बड़ी तफसीली गुफ्तगू की इस कॉन्फ्रेंस में। तो अब आज का ये सवाल है जिस मौजू पर आप आज गुफ्तगू कर रहे हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है, पाकिस्तान का जो फ्यूचर है। मैं तो स्टूडेंट हूँ हिस्ट्री का, मैं तो माजी को फ्यूचर के साथ कनेक्ट करता हूँ, क्योंकि हिस्ट्री की जो एक डेफिनेशन है वो ये भी है कि ये सिर्फ माजी की कहानी नहीं है, ये हाल का सबक भी है और मुस्तकबिल का रास्ता भी है। क्योंकि हम अपनी माजी की गलतियों कोताहियों से सीखते हैं, अपने हाल को बेहतर करते हैं ताकि हमारा मुस्तकबिल अच्छा हो। आप देखें कि मुस्तकबिल बनता कहाँ पर है। आपकी इस आज के वेबिनार का जो टाइटल है वो फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, तो मुस्तकबिल बनता कहाँ पर है। क्या हमारा मुस्तकबिल किसी पार्लियामेंट में डिबेट होता है? क्या हमारा मुस्तकबिल किसी हुकूमती ऐवान में डिस्कस होता है? क्या किसी इंडस्ट्री में हमारा मुस्तकबिल बनता है, या कहाँ बनता है? तो मेरा ख्याल है कि जो मुस्तकबिल है वो क्लासरूम में बनता है। ये जो सारे इदारे हैं ये भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्लासरूम के साथ जुड़े हुए हैं। अगर हमने एक अच्छा इंडस्ट्रियलिस्ट पैदा करना है तो वो भी क्लासरूम से जाएगा। अगर हमने एक अच्छा पॉलिटिशियन और पार्लियामेंटेरियन पैदा करना है तो वो भी क्लासरूम से जाएगा। और अगर हमने किसी और फील्ड ऑफ लाइफ में कुछ अच्छे लोगों को भेजना है तो वो भी क्लासरूम से जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि जो टीचर का रोल, क्लासरूम का रोल, वो बहुत ही फंडामेंटल, बेसिक और अहम है। और क्लासरूम की जब हम बात करते हैं तो उसमें आप टीचर को इग्नोर नहीं कर सकते। टीचर एक ड्राइवर होता है, एक फोकल पर्सन होता है, एक मरकज़ और महवर होता है उस क्लास को सुपरवाइज करने के हवाले से। उसके सामने बच्चे बैठे होते हैं, उन्होंने उसको ऐसी तालीम देनी है, ऐसी कोचिंग करनी है, ऐसी डायरेक्शन प्रोवाइड करनी है कि हमारा जो मुस्तकबिल है वो बेहतर हो सके। तो मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए कुछ पॉइंट्स मेरे जहन में हैं कि टीचर का क्या रोल हो सकता है। 4-5 चीज़ें मैं आपसे शेयर करता हूँ अपने दोस्तों के सामने रखता हूँ।
پہلی بات تو یہ ہے جی کہ ٹیچر جو ہے وہ ایک نالج بلڈر ہے، وہ علم کی تخلیق کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ عموماً جامعات کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو جامعات ہوتی ہیں یہ علم کی تخلیق کرتی ہیں۔ نو ڈاؤٹ جامعات کسی برکس کی بلڈنگز کا نام نہیں ہے، فرنیچر کا نام نہیں ہے، وہ انسانوں سے جڑے ہوئے معاملات کا نام ہے۔ اگر ہم جامعات کی بات کرتے ہیں تو جامعات سے مراد وہاں کے اساتذہ اور طلبہ ہیں۔ اسی طرح کالجز کی ہم بات کرتے ہیں تو وہاں کے اساتذہ اور طلبہ ہیں۔ تو جو ایک اچھا استاد ہے وہ علم کو تخلیق کرتا ہے۔ علم کیسے تخلیق ہوتا ہے؟ جانتے ہیں کہ ایک اچھے ویلڈ کویسچن سے تخلیق ہوتا ہے۔ جب ہم ریسرچ میتھڈالوجی میں پڑھاتے ہیں، اسٹوڈنٹ سے انٹریکٹ کرتے ہیں، تو ایک اچھی ریسرچ ہمیں کسی کہتے ہیں؟ اچھی ریسرچ وہ ہوتی ہے جس میں ایک ویلڈ ریسرچ کویسچن ہمارے سامنے ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز آپ نے ایکسپلور کرنی ہے تو اس کا بنیادی سوال کیا ہے، آپ کس چیز کا جواب تلاش کرنے جا رہے ہیں، وہ جو پھل نیچے کیوں گرا، اوپر کو کیوں نہیں گیا، وہ کشش شکل کا وہ اصول ڈرافٹ ہوا، اور اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو ایک ویلڈ کویسچن سے جنریٹ ہوتی ہیں۔ تو یہ پہلا پوائنٹ ہے کہ ایک اچھا ٹیچر جو ہے وہ نالج بلڈر ہوتا ہے، وہ تخلیق کرتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ جو جڑی ہوئی بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو اکوپڈ کرتا ہے، اپنی صلاحیتوں کو جو اس وقت کے مروجہ لیٹسٹ اصول ہیں، ضوابط ہیں، ٹیکنیکس ہیں، ان سے اپنے آپ کو ہم آہنگ کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کا اپنا نالج تو آؤٹ ڈیٹڈ ہے، لیکن وہ اسٹوڈنٹ کو جو کہ ایک فریش انفارمیشن کے ساتھ آ رہے ہیں ان کے ساتھ اپنے بیک ڈیٹڈ نالج کے ساتھ ان کو اپڈیٹ کرے۔ تو یہ ایک جڑی ہوئی بات ہے کہ نالج کی تخلیق، لیکن خود پہلے اکوپڈ ہو، اپنے آپ کو اوور آل کرے۔ یہ ایک چیلنج بھی ہے ہمارے اساتذہ کے لیے، ہمارے تعلیمی اداروں کے لیے۔ ہمیں ایک مسلسل حالت جنگ میں رہنا ہے، ایک مسلسل اسٹرگل میں رہنا ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے اور انفارمیشن اتنی ریپڈ اور اسپیڈ اپ ہو چکی ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا بھی سلو ہوئے تو ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے علم کی تخلیق جو ہے وہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ دوسرا جو میرا پوائنٹ ہے وہ جو ہے کہ ٹیچر ایز اے کریکٹر بلڈر۔ ٹیچر صرف یہ نہیں ہے کہ اس نے بچوں کو یہ بتانا ہے کہ آپ نے مارکس کیسے زیادہ لینے ہیں، آپ نے پاس کیسے ہونا ہے، آپ نے پوزیشنز کیسے لینی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ٹیچر کا اگر آپ اس کے انگریڈینٹس دیکھیں، اس کی حیت دیکھیں، تو اس میں جو بنیادی بات ہے وہ یہ بھی ہے کہ وہ اخلاق کی یا کردار کی یا کریکٹر کی بھی تعمیر کرتا ہے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے۔ آپ دیکھیں کہ تعلیم کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ایک اچھا معاشرہ قائم کرنا، اور اچھا معاشرہ کیسے کام ہوتا ہے؟ دائرہ کلاس روم سے، تعلیمی اداروں سے، اور تعلیمی اداروں میں کون لوگ اس کو لیڈ کرتے ہیں؟ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، ٹیچر کرتے ہیں۔ اور ٹیچر جو ہے وہ صرف ٹیچ نہیں کرتا، وہ کریکٹر بلڈ کرتا ہے، وہ ایسا انسان تخلیق کرتا ہے جو معاشرے کا ایک سود مند شہری پیدا ہوتا ہے، جو اپنا ایک پازیٹیو رول پلے کرتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ صرف ہمیں ذہین افراد نہیں چاہیے، ہمیں با اصول افراد بھی چاہیے، ہمیں ایسے افراد بھی چاہیے جو صرف کتابی علم سے پڑھ کر اپنے آپ کو میکینیکل طور پر نہیں بلکہ ایک اخلاقی طور پر بھی ایک اچھے انسان ہو۔ اس حوالے سے آج چونکہ پاکستان کا دن ہے، آزادی کا دن ہے، اور آزادی کا دن جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہمارے فاؤنڈنگ فادر کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے، ان کی اسٹرگل کے ساتھ۔ تو اگر ہم اخلاق کی بات کرتے ہیں، کریکٹر بلڈنگ کی بات کرتے ہیں، تو قائد اعظم کی اسپیچز اس حوالے سے ہماری رہنمائی کرتی ہیں، وہ پوری قوم کی رہنمائی کرتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹیچرس کی تو وہ بالخصوص رہنمائی کرتی ہیں کہ ٹیچرس جو ہے وہ کیسے اچھا رول ماڈل بن سکتا ہے۔ رول ماڈل بننے کے لیے ظاہر ہے کہ خود اس کو پہلے اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرنا پڑے گا۔ وہ وقت کا پابند ہو، کلاس روم میں اگر اس نے جانا ہے تو وقت پر آئے، اگر اس نے کوئی ایسی بات کرنی ہے جو سمجھتا ہے کہ وہ دوسرے بھی اس کو فالو کریں تو خود اس کو پہلے اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہوگا۔ آپ دیکھیں گے قائد اعظم سے ان کے بھائی ملنے آئے، ان کے وزٹنگ کارڈ پر لکھا ہوا تھا کہ بردر آف جناح، تو انہوں نے ان کو ملنے سے اس لیے انکار کر دیا کہ آپ میرے نام کو جو ہے وہ ایک طرح سے ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، اور پھر آپ نے وقت نہیں لیا۔ تو میں ایک ایسے شخص کو نہیں مل سکتا جو بغیر اپوائنٹمنٹ کے آ رہا ہے۔ اس سے ایک لیسن دینا مقصود تھا کہ ان کو یہ احساس دلایا جائے کہ آپ نے کسی کے ساتھ ریلیشن کو مس یوز نہیں کرنا، اس کے تعلق کو مس یوز نہیں کرنا، اور دوسرا یہ کہ وقت کی پابندی کرنی، اور تیسرا یہ کہ آپ نے اپوائنٹمنٹ لے کر بات۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ قائد اعظم کے جو ملٹری سیکرٹری تھے جنرل گل حسن، انہوں نے اپنی میمورائز لکھی ہیں بعد میں، اور اس میں انہوں نے ایسے کئی مثالیں دی ہیں۔ کہہ رہے جا رہے تھے، ایک راستے میں پھاٹک بند تھا اور ابھی ٹرین آنے میں کچھ وقت باقی تھا، تو میں اترا گاڑی سے اور جا کر اس کو فاٹک مین کو کہا کہ کھول دیں، گورنر جنرل کی گاڑی ہے۔ تو قائد اعظم نے ان کو ڈانٹا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، دس از ناٹ اے ڈسپلنڈ ایٹیٹیوڈ۔ تو اور بے شمار ایگزامپلس ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں قائد اعظم کی لائف ہسٹری سے، ان کی اسپیچز سے، ان کی اسٹیٹمنٹ سے ایسی بہت ساری چیزیں سمجھنے کو مل جائیں گی جو ہم ایز اے ٹیچر اپنے اوپر اپلائی کر کے اپنے اسٹوڈنٹس تک پہنچا سکتے ہیں۔ اچھا، تیسری چیز ہے ٹیچر ایز اے کریٹیکل تھنکر۔ میرا خیال ہے کہ آج ایک ایسے نہج پر ہم پہنچ چکے ہیں کہ ہمیں صرف سمپل نریشن نہیں چاہیے، سمپل ڈسکرپشن نہیں چاہیے کہ آپ کلاس روم میں جا کر املا لکھوا دیں، نوٹس لکھوا دیں اور کہیں کہ جی ان کو یاد کر لو، رٹا لگا لو، اور پھر
اچھا ٹیچر کریٹیکل تھنکنگ اپروچ پیدا کرتا ہے. دیکھیں عام طور پہ ایک طرح سے حدیث بھی ہے کہ آدھا علم جو ہے وہ اچھے سوال میں چھپا ہوتا ہے. تو اگر ہم بطور استاد اپنے اسٹوڈنٹ کو ایک کریٹیکلی انالیسس کرنے کے بارے میں اس کو گائیڈ کرتے ہیں کہ ایک اچھا انالیٹیکل ریویو کیا ہوتا ہے, ایک اچھا کریٹیکل اور تنقیدی سوال کیا ہوتا ہے, تو وہ علم اس کے اندر ایک جستجو پیدا کرتا ہے, جاننے کا ایک حوصلہ پیدا کرتا ہے. ایک اچھا سوال کو کبھی بھی ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک عام طور پر ہمارے اوپر, میرے اوپر, ہم کولیگ ہیں, ایک ہی برادری سے ہمارا تعلق ہے, ہم پر یہ سوال سوسائٹی کے دوسرے لوگ اٹھاتے ہیں کہ ٹیچرز عام طور پر سوال سے خوف زدہ ہوتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا سوال جو ہے وہ پھر انٹریکٹیو سیشن کرتا ہے. جب آپ کسی کو حوصلہ دیتے ہیں سوال کرنے کا, پھر آپ خود بھی ایکوپڈ ہو کر آتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ مجھے چیلنج ہوگا, کلاس روم میں سوال پوچھے جائیں گے, اور سوال ضروری نہیں کہ سارے ریلیونٹ ہوں, سارے کریٹیکل ہوں, کچھ اریٹیٹنگ بھی ہوتے ہیں, لیکن اچھا ٹیچر ان کو بڑے خوبصورت انداز میں رپلائی کرتا ہے, رسپانس کرتا ہے. اور اس سے جب سیشن کلاس روم کا ماحول انٹریکٹیو ہوتا ہے تو پھر لرننگ کی اپرچونیٹیز بڑھ جاتی ہیں, کلاس روم انگیج رہتا ہے, اسٹوڈنٹ ایکٹیو رہتے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھے ٹیچر کی کوالٹیز میں سے ایک ہے کہ وہ کریٹیکل اپروچ پیدا کرتا ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج دیکھیں, آج کا طالب علم اس کے پاس موبائل فون ہے. جب کوئی ٹیچر بات کرتا ہے تو وہ فوراً گوگل کرتا ہے, کہتا ہے سر آپ نے یہ بتایا ہے لیکن یہ چیز ہمیں نظر آ رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ جس طرح میں نے پہلے پوائنٹ پہ بات کی کہ اچھا ٹیچر نہ صرف اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتا ہے, بلکہ وہ اس ماڈرن ٹیکنالوجی کو اسی طرح جس طرح کے اسٹوڈنٹ کر رہا ہے اس کو اسی طرح اس کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا, تب چل کر وہ کلاس روم میں ایک طرح سے کمپیٹ کر سکے گا, فیس کر سکے گا اور معاملات کو آگے بڑھا سکے گا. کیونکہ اب تو جو انفارمیشن ہے وہ تو سیکنڈز میں آ جاتی ہے, لیکن یہاں پر اچھا ٹیچر یہ بھی ظاہر کرتا ہے, بتاتا ہے اسٹوڈنٹس کو کہ جو آپ کے پاس فلو آف انفارمیشن ہے اس میں ریلائبل کتنا ہے, اس میں ارریلیونٹ کتنا ہے, اس میں بوگس کتنا ہے, فیک کتنا ہے, اور اصل کتنا ہے, حقیقت کیا ہے. کیونکہ یہ بھی ہمارے لیے چیلنج ہے. آج ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ بھی بتانا ہے کہ آپ کے پاس انفارمیشن کا تو فلو ہے, بہت ساری چیزیں آج کل ایک طرح سے اوور ایکسیس ہے. مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ اکثر یہ سوال میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پر لگا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان میں قائد اعظم پر پی ایچ ڈی کرنا جائز ہے, اجازت ہے, کیا پاکستان میں قائد اعظم پر پی ایچ ڈی ہو سکتی ہے, کئی دفعہ. اور لوگ اسے زیب داستان کے لیے, چسکے کے لیے شیئر کرتے جاتے ہیں, پھیلاتے جاتے ہیں. بھائی ایسی قطعاً کوئی ممانعت نہیں ہے, قطعاً کوئی قدغن نہیں ہے, قطعاً کوئی ایسی پابندی نہیں ہے کسی بھی ادارے میں پاکستان, کسی بھی کالج یونیورسٹی. میرے ساتھ خود کئی لوگوں نے قائد اعظم پر کام کیا ہے, اور یہ بھی ایک طرح سے ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے آج کل ہمارے ہاں کہ آپ اصل ایشوز کی بجائے ان بڑے لیڈرز کے حوالے سے جو خرافات ہیں, جو فروغی باتیں ہیں, ان کو آپ سوشل میڈیا کا ڈسکورس کرا دیں, اور اصل کام کرنے کی بجائے لوگ اسی بات میں الجھے رہیں. اور میں نے بڑے سمجھدار لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اس طرح کی پوسٹ کو فارورڈ کر دیتے ہیں اور شیئر کر دیتے ہیں. تو یہ کام بھی ایک اچھے ٹیچر نے کرنا ہے کہ وہ اپنے طالب علم کو بتائے کہ بیٹا یہ جو چیز ہے یہ فیک ہے, اور اس کا اصل سورس یہ ہے. جب بھی آپ کوئی چیز شیئر کریں, کوئی چیز ڈسکس کریں, فارورڈ کریں, تو پہلے اس کی ایتھینٹسٹی چیک کر لیں. یہ بھی اسی کریٹیکل اپروچ کے ساتھ جڑا ہوا معاملہ ہے. چوتھا جو میرا پوائنٹ ہے وہ ہے ٹیچر ایز اے نیشن بلڈر. دیکھیں ہم آج یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا ہم نے وہ پاکستان حاصل کر لیا, کیا ہم نے وہ مقاصد اچیو کر لیے, کیا ہمارے آبجیکٹیو فلفل ہو گئے. تو اس سوال کا جواب بھی ہمارے تعلیمی نظام کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ہمیں بیلیولنٹ آسپیکٹ بھی دیکھنا ہے, ہمیں پازیٹیوٹی کو بھی دیکھنا ہے. یہ جو مایوسی پھیلائی جاتی ہے سوسائٹی کے اندر کہ جی ہم نے کیا کیا, وہ بنانے والے بھی پچھتاتے ہوں گے, قطعاً ایسی کوئی بات نہیں, خدا نخواستہ ایسا آپ ہمیں سوچنا بھی نہیں چاہیے. آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ہندوستان کی صورتحال ہے, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ ڈسکورس کے طور پر, یہ فیکٹس ہیں. آپ دیکھیں کہ وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور ابھی جو وہ وہاں لیجسلیشن کرنے جا رہے ہیں ان کے قبرستانوں کے حوالے سے, ان کی لیونگ سٹینڈرڈس کے حوالے سے, وہ ایک الارمنگ ہے بی جے پی کی جو گورنمنٹ کرنے جا رہی. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو سوال ہے کہ پاکستان نے ہم کو کیا دیا, اس کو تھوڑا سا موڈیفائی کرنا چاہیے کہ ہم نے پاکستان کو کیا دیا. ٹھیک ہے, ہمیں آزادی ملی, کیا ہم نے اس آزادی کو کیا, ہم جس بھی حیثیت میں ہیں, ہم ٹیچر ہیں تو ہم بہت سارے گلے شکوے کرتے ہیں اپنے آپ سے بھی, اپنے سر آپ کا مائک میوٹ ہو گیا سر, ذرا ان میوٹ کر لیں. جی تھینک یو. میں یہ عرض کر رہا تھا واٹس ایپ کہ یہ ایک ایسا پروفیشن ہے جس پر ہمیں فخر کرنا چاہیے. ہم شکوہ تو کرتے ہیں اپنے آپ سے بھی, اپنے اداروں سے بھی, کہ جو باقی کمپیریٹیولی
ڈپارٹمنٹس ہیں یا پروفیشنز ہیں ان کو زیادہ ویٹیج دی جاتی ہے. ایسی بھی ایگزامپلز ہیں کہ ہمارے بہت سارے جو کولیگز ہیں وہ لیکچرشپ چھوڑ کر وہ پولیس انسپیکٹر بننے کو ترجیح دیتے ہیں, وہ کسی اور محکمے میں جانے کو ترجیح دیتے ہیں, لوئر گریڈ پر جانے کو ایسا کیوں ہے؟ یہ سوال ظاہر ہے کہ ڈیبیٹیبل ہے کہ ایسا کیوں ہے. جو صحت مند معاشرے ہوتے ہیں وہ اساتذہ کو ویٹیج دیتے ہیں, ابھی ہمیں اس طرف جانا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اگر ہم اس طرف نہیں جا رہے تو ہم اپنا رول پلے کرنا ہی چھوڑ دیں. تو میرا خیال ہے کہ جو ٹیچرز کا ایک رول ہے ایز اے نیشن بلڈر وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس حوالے سے ہمیں گائیڈنس ملتی ہیں قائد اعظم کی اسپیچز سے. اور قائد اعظم کی اسپیچز کا ذکر میں اس لیے بار بار کر رہا ہوں کہ آج چونکہ پاکستان کا دن ہے, قائد اعظم کا دن ہے, آزادی کا دن ہے, تو اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. اچھا جی, اس کے بعد یہ جب ہم بات کرتے ہیں نیشن بلڈر, تو اس میں دیکھیں یہاں پورے پنجاب سے تقریباً 500 کے قریب لوگ موجود ہیں. آپ مختلف کمیونٹیز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, آپ مختلف اسکول آف تھاٹس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, آپ مختلف پولیٹیکل اپروچز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ہم ایک ڈائیورس قوم ہے, یہاں پر کئی زبانیں بولی جاتی ہیں, کئی طرح کے یہاں پر کلچر ہے, رسم و رواج ہے, رہن سہن کے اندر, لیکن ایک اچھا ٹیچر ہم آہنگی پیدا کرتا ہے. وہ کلاس روم میں یہ تاثر نہیں دے سکتا کہ ہم ڈویژن, ہم پولرائز ہیں. اگرچہ ہمارے مخالفین کی, ہمارے دشمنوں کی یہ 5th جنریشن کا زمانہ ہے, اور اس میں جو سوشل میڈیا کے ٹولز ہیں وہ طالب علم کو متنفر کر رہے ہیں اس وطن سے, اپنے آبا و اجداد کی قربانیوں سے اور اس طرح کے معاملہ سے, لیکن ٹیچر کا رول ایز اے نیشن بلڈر بہت امپورٹنٹ ہے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. علامہ عطا شاہ بخاری ایک بہت بڑا نام تھے, تحریک مجلس احرار ان کا, وہ بہت بڑے مقرر تھے. اسپیکر رات کو عشاء کی نماز کے بعد اپنی گفتگو شروع کرتے تھے اور فجر کی اذانیں شروع ہو جاتی تھی, اور لوگ ہمتن گوش ہوتے تھے. ان کی گفتگو اتنی اپیلنگ, کیچنگ اور موٹیویشنل ہوتی تھی کہ لوگ ان کی بات سنتے تھے. کہتے ہیں, وہ اپنا واقعہ بتا رہے ہیں, کہتے ہیں کہ جب میں لاہور سے چلا علی گڑھ کے لیے تو میں نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا کہ میں نے علی گڑھ کو جا کر خطاب کرنا ہے, تو کہاں پر بات کروں. تو کہنے لگے, میرے دوستوں نے مشورہ دیا کہ اگر تو تم نے اپنی گفتگو صرف علی گڑھ کے لوگوں تک محدود رکھنی ہے تو شہر کی مسجد میں کھڑے ہو کر بات کرنا, لیکن اگر تم نے اپنا پیغام پورے ہندوستان تک پہنچانا ہے تو پھر علی گڑھ کالج کے صحن میں کھڑے ہو کر بات کرنا, تمہاری آواز پورے ہندوستان تک پہنچے گی. مقصد کہنے کا یہ تھا کہ اس وقت علی گڑھ کالج میں پورے ہندوستان سے لوگ آتے تھے. اب پنجاب یونیورسٹی کی مثال ہمارے سامنے ہے, میں جو اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. پنجاب یونیورسٹی نہ صرف 4 صوبوں کشمیر, گلگت بلتستان, بلکہ اب تو آؤٹ آف کنٹری بھی اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آتے ہیں. تو ایک طرح سے یہ منی پاکستان ہے. اگر آپ اس کو ٹریگل ڈاؤن کریں, اپنے لوکل نیٹوس ریجنل لیول پر بات کریں, تو آپ کسی تحصیل میں ہیں, کسی ڈسٹرکٹ میں ہیں, کسی شہر میں ہیں, تو آپ کے پاس مختلف کمیونٹیز کے لوگ آتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ایک اچھا ٹیچر جو ہے وہ یہ بھی پیدا کرتا ہے کہ ہمیں اپنی سوسائٹی میں ہارمنی کیسے پیدا کریں. اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے آج ہمیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو مقابلہ ہے, ہمیں جو چیلنجز درپیش ہیں وہ بہت بڑے چیلنجز ہیں. تو ایک چیلنج یہ بھی ہمیں درپیش ہے کہ ہم اس پاکستانی لوگوں کو جو کہ 24-25 کروڑ ہیں, ایک قوم کیسے بنائیں. یہ سوشل میڈیا کا ڈسکورس آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت ایک قوم تھی, انہوں نے ایک پاکستان بنا لیا, آج ایک ملک ہے وہ ایک قوم کی تلاش میں ہے. تو اگر یہ بات ٹھیک ہے تو پھر اس قوم کی تلاش کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں ٹیچر نے اپنا رول پلے کرنا ہے کہ ہم نے کیسے اپنی ینگ جنریشن کو, جسے آپ جینزی کا نام دے لیں, جسے آپ کوئی اور نام دے لیں, اس کو یہ بتانا ہے کہ بھائی اس ملک کا بھی ہم پر کوئی حق ہے, اس نے ہمیں آزادی دی ہے. ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ان کو بتانے کے لیے ہیں. جب آزادی ہمیں ملی تھی اس وقت 2 یونیورسٹیاں تھیں ہمارے پاس, ایک پنجاب یونیورسٹی تھی, ایک ڈھاکہ یونیورسٹی تھی. آج 278 جامعات ہیں. آپ اور بہت سارے فیلڈز میں کمپیریزن کر کے ان کو بتا سکتے ہیں کہ بھائی اس وقت ہمارا ڈیفینس کیا تھا. ہم تو خوف زدہ تھے, اسی لیے ہم سیٹو سینٹو میں گئے تھے نا ارلی 50s میں, کہ ہمیں اپنے وجود کا خطرہ تھا کہ کہیں ہندوستان دوبارہ ہم کو اپنے ساتھ نہ ملا لے. ہم اتنے کمزور تھے. آج ہم پتہ ہے مار کے حق منا رہے ہیں, اپنے سے کئی بڑے دشمن کو ہم نے شکست فاش لی ہے, اور دنیا نے ہماری اس کیپیبلٹی کو ایکسیپٹ کیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہماری جو ریٹنگ ہے اقوام عالم میں وہ کہاں گئی ہے. تو اس طرح کے جو پازیٹیو اور بیلیولنٹ آسپیکٹ ہیں یہ ہم نے کلاس روم میں بتانے تاکہ ایک پیٹریوٹزم پیدا. دیکھیں آپ گریجویشن کو پڑھاتے ہیں, انڈر گریڈ کو پڑھاتے ہیں, آپ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کو پڑھاتے ہیں, آپ 3rd ایئر 4th, یہ وہ ایج ہے جہاں پر بچوں کی ذہن سازی ہوتی ہے, اور ان کی ذہن سازی میں ان کے اندر پیٹریوٹزم کریٹ کرنے میں ٹیچر کا بہت ہی فنڈامنٹل اور بنیادی رول ہے. اور اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیچر جو ہے وہ ایک ایز اے فیوچر میکر بھی ہے. یہ پچھلے 4 پوائنٹس کے ساتھ اگر آپ اس کو ملا کر دیکھیں تو ٹیچر ایک فیوچر میکر ہے, اور اس نے قوم کی تشکیل کرنی ہے, اور قوم کے مستقبل کی تشکیل کرنی ہے. اور اس کے لیے اس نے کیا کرنا ہے. دیکھیں طالب علم ہمارے پاس ہر طرح کے آتے ہیں. اگر آپ کے پاس 40 بچے بیٹھے ہوئے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ان کا مینٹل لیول سب کا ایک جیسا ہو. کوئی میڈیاکر ہوتے ہیں, کوئی ایکسٹراڈنری ہوتے ہیں, کوئی پور ہوتے ہیں, لیکن اچھا ٹیچر سب کو ساتھ لے کر چلتا ہے. اللہ تعالیٰ بہت ہی بے نیاز ہے. وہ
قادر مطلق ہے اور جسٹس کرنے والا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس نے کسی انسان میں کم صلاحیتیں پیدا کی ہوں, کسی میں زیادہ. یہ ایک اچھا ٹیچر ایکسپلور کرتا ہے کہ اس بچے میں کون سی صلاحیت زیادہ ہے. کوئی اچھا اسپیکر ہو سکتا ہے, کوئی اچھا سنگر ہو سکتا ہے, کوئی اچھا ڈیبیٹر ہو سکتا ہے, کوئی اچھا اوریٹر ہو سکتا ہے. تو ٹیچر جو ہے وہ بچے کے اندر کی جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں ان کو ریکگنیشن دیتا ہے, ان کو نکالتا ہے, ان کو کرے دیتا ہے. اور ضروری نہیں ایک بچہ بہت اچھے مارکس لے رہا ہے تو وہ باقی چیزوں میں بھی اچھا ہو, تو جو دوسرے میں پور ہے اس کو, تو اچھا ٹیچر پھر ان کو بیلنس کرتا ہے. اسی طرح ایک اچھا ٹیچر جو ہے وہ موٹیویشنل اسپیکر بھی ایک طرح سے ہوتا ہے, وہ موٹیویٹ کرتا ہے بچوں کو کہ بھائی آپ یہ کام کر سکتے ہو. ایسی ایگزامپل ہم بے شمار دیکھتے ہیں. ہمارا جو کہ یہاں پر اسٹارٹ میں جب بی ایس ہوا اسٹارٹ یونیورسٹی میں تو میڈیم آف انسٹرکشن انگریزی تھا. ظاہر ہے کہ ہماری زبان سب کی انگریزی نہیں ہے, تو بہت سارے بچوں کو جو کہ رورل بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں اور ان کا جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے وہ دیہی ہوتا ہے اور وہ اس طرح سے فالو نہیں کرتے, تو بہت سارے بچے ڈس ہارڈ ہوتے ہیں کہ ہم چھوڑ کر جا رہے ہیں. ان کو تھوڑا انکریج کیا, ان کو موٹیویٹ کیا, اور ایسی بھی ایگزامپلس ہیں کہ نہ صرف وہ انہوں نے پھر اس کو کوالیفائی کیا بلکہ پوزیشنز لیں. ہمارے پاس بلوچستان سے بچے آئے. بلوچستان ظاہر ہے کہ ایک کمپیریٹیولی بیکورڈ ہے ایز کمپیئر ٹو ادر پروونسز. تو وہاں کے جب بچے آتے ہیں تو اسٹارٹ میں وہ ٹائی اپ نہیں کر پاتے, کمپیٹ نہیں کر پاتے, وہ ڈس ہارڈ ہوتے ہیں. لیکن اچھا ٹیچر ان کو تھوڑا موٹیویٹ کرتا ہے, ان کو گائڈ کرتا ہے, بھائی ایسے نہیں ایسے کرو, اور ود ان شارٹ اسپین آف ٹائم, پیسج آف ٹائم وہ بالکل تیار ہو جاتے ہیں. لیکن موٹیویشن جو ہے نا وہ بہت ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے اچھی ٹیچنگ کے اندر. اسی طرح ڈائریکشن ہے, آپ درست راستے کی نشاندہی کرتے. آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہماری کیریئر کاؤنسلنگ نہیں ہے. ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. جب میں نے ماسٹر کیا تو اسٹارٹ میں میری خواہش تھی کہ میں اسپورٹس سائنس میں کروں, فزیکل ایجوکیشن میں کروں. جو میں نے گریجویشن میں پڑھی تھی, میرے بڑے اچھے مارکس سے, میں ہاکی کا پلیئر تھا, ایتھلیٹکس بھی کھیلتا تھا, انٹر یونیورسٹی کھیلی ہوئی تھی, انٹر کالجیٹ کھیلی ہوئی تھی. میری یہ خواہش تھی کہ میں اسپورٹس میں جاؤں. سملرلی میں نے بی اے میں ہسٹری بھی پڑھی ہوئی تھی. تو مجھے ایک اچھے ٹیچر مل گئے, نام بھی لے لیتا ہوں, اچھی بات ہے, قمر عباس صاحب ہیں ہمارے استاد. انہوں نے کہا یار آپ ہسٹری پڑھو. میں نے کہا ٹھیک ہے سر میں ہسٹری پڑھتا. میں نے وہ فارگو کیا فزیکل ایجوکیشن والا اور ہسٹری پڑھی, اور جس میں اسٹارٹ میں میرا انٹرسٹ اس طرح کا نہیں تھا کمپیریٹیولی جس طرح کا فزیکل ایجوکیشن کا تھا. لیکن ہسٹری میں نے ٹاپ کیا, گولڈ میڈل لیا, نہ صرف یونیورسٹی میں بلکہ پھر پبلک سروس کمیشن میں بھی گولڈ میڈل لیا. اور پھر جب یونیورسٹی میں لیکچرشپ آئی تو 27 کینڈیڈیٹ تھے, ان میں ٹاپ کیا, اور پھر ایڈوانس انکریمنٹ دی. صرف اس لیے یہ ایگزامپل دے رہا ہوں کہ ایک اچھا ٹیچر جب موٹیویشن کی طرف آتا ہے, آپ کو گائیڈ کرتا ہے, آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے اس طرح اس ڈائریکشن پر چلنا ہے, تو پھر طالب علم میں یہ سوچ نہیں سکتا کہ وہ ناکام ہو. تو ایسی بے شمار ایگزامپلس ہیں, کیونکہ جو اچھا ٹیچر ہے وہ ایک اعتماد پیدا کرتا ہے, وہ کانفیڈینس بلڈ کرتا ہے بچوں کے اندر. اور آپ یہ دیکھیں, یہ ایک وہ آپ نے سنی ہوگی, اس کی ایک بہت اچھی رائٹر ہیں کیلر, وہ اندھی بھی تھی اور بہری بھی تھی. ایک ٹیچر نے یہ ٹاسک لیا کہ ان کو کیسے پڑھایا جائے, تو پھر انہوں نے اس کو پڑھایا, اور نہ صرف پڑھایا بلکہ اس حد تک پڑھا دیا کہ وہ بہت اچھی لکھاری بنی. اور بہت ساری ایگزامپلس آپ کو مل گئی ہمارے اپنی سوسائٹی سے. عبدالسلام کی مثال آپ کے سامنے, نوبل انعام انہوں نے جیتا فزکس کے اندر, اور بہت ساری اچیومنٹ. آپ جب اس کو تلاش کرنے نکلیں گے ایگزامپلس کو تو بے شمار ایگزامپلس مل جائیں گے. میرا خیال ہے کہ ٹیچرس کے رول کے حوالے سے ان کے جو فیوچرسٹک رول ہے, ٹیچر کیسے بچوں کا مستقبل بنا سکتا ہے, اس پر بہت ساری گفتگو کی جا سکتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ آپ سب اس کو آلریڈی سمجھتے بھی ہیں ان ساری چیزوں کو. آج پاکستان کی آزادی کا دن ہے, ایک دفعہ پھر آپ اس کو جشن آزادی مبارک. یہ پہلا سوال تھا کہ یہ جو تعلیمی ادارے آؤٹ سورس ہونے جا رہے ہیں اور اس پہ جو موٹیویشن ہے ٹیچرس پہ وہ کم ہو رہی ہے, اور یہ خبریں جو ہیں ان کے اندر ایک طرح سے ڈس اپوائنٹمنٹ پھیلا رہی ہے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں اور میری یہ کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ جو ایجوکیشن ہے اور جو ہیلتھ ہے یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے اور لائبلٹی ہے. کوئی بھی گورنمنٹ ہو وہ اس کو اس سے جان نہیں چھڑا سکتی, اور یہ اس کی آئینی ذمہ داری ہے. آپ دیکھیں ہمارا جو آئین ہے 1973 کا, اس کے جو کلاس 25, 26, 27 ہے, وہ بھی گورنمنٹ کو یہ رسپانسبلٹی اس کی فکس کرتی ہے کہ آپ نے ایجوکیشن جو ہے وہ اپنے شہریوں کو بلا تفریق, بلا تخصیص اور کوالٹی ایجوکیشن پرووائڈ کرنی ہے. اس حوالے سے آپ دنیا کی ترقی یافتہ میں ان کی ایگزامپلس ہمارے سامنے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جس نے تعلیم کے سیکٹر کو اگنور کر کے ترقی کی ہو. اس لیے میرا خیال ہے کہ اس پلیٹ فارم سے آج آزادی کے دن ہمیں حکومت تک بھی یہ میسج پہنچانا چاہیے کہ اگر ان کی کوئی ایسی سوچ ہے کہ وہ تعلیمی اداروں کو آؤٹ سورس کر رہی ہے یا ایسا سوچ رہی ہے تو اس کو ریویو کرنا چاہیے, اور پالیسی بناتے وقت جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی رائے کو انکارپوریٹ کرنا چاہیے. یہ ہمارا ہمیشہ سے بڑا مطالبہ رہا ہے کہ ہمارے
افسران بند کمروں میں بیٹھ کر پالیسیز بنا لیتے ہیں، لیکن پالیسی جب امپلیمنٹیشن کے مرحلے میں آتی ہے یا ایگزیکیوشن کے مرحلے میں آتی ہے تو وہ پھر آگے نہیں چل پاتی. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ 47 سے لے کر آج تک کتنی تعلیمی پالیسیاں بنی، کتنے 5 سالہ منصوبے آئے، لیکن کبھی وہ اپنے ریزلٹس اچیو نہیں کر پائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پالیسی بنانے سے پہلے اس کے اوپر مکمل ڈیلیبریشن ہونی چاہیے، ریویو ہونا چاہیے، اور پھر اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے. اور اسی سوال کے جواب میں یہ کہوں گا کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں، پولیٹیکل پارٹیز، ان کو بھی ایک آل پارٹیز کانفرنس کم از کم ایک ایجنڈے پر ضرور کرنی چاہیے کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ کیا ہوگا. وہ آئندہ 20 سال 25 سال کا ایک پلان طے کر لیں، ساری پارٹیاں بیٹھیں کہ ایک ہی حکومت آئے، بی کی آئے، سی کی آئے، ڈی کی آئے، لیکن اس کو چینج نہیں کریں گے. ہمارا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کنٹینیوٹی نہیں ہے، کنسسٹنسی نہیں ہے. ایک گورنمنٹ ایک پالیسی بناتی ہے، دوسری آتی ہے وہ اس کو چینج کر دیتی ہے، پھر اسٹارٹنگ پوائنٹ سے ہم شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے جو آؤٹ سورس کرنے کی بجائے ان کو فوکس کرنا چاہیے. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ اس طرح کی خبریں تو آتی رہتی ہیں، ٹیچر کو مایوس نہیں ہونا. اگر ٹیچر خود بھی مایوس ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ کو بھی اسی طرح ٹریٹ کرے گا. تو میرا خیال ہے کہ اس کو آپ اپنے آپ کو اتنا باصلاحیت سمجھیں، آپ اپنے آپ کو اتنا ہوپ فل سمجھیں کہ ڈی مورلائزیشن جو ہے وہ اس کی طرف تو سوچنا بھی نہیں چاہیے. اچھا، دوسرا جو سوال تھا جی کہ لیپ ٹاپ کے حوالے سے کہ جی اوپر سے ٹاپ سے باٹم کی طرف آنا چاہیے، میرا خیال ہے کہ یہ اس کا جواب جڑا ہوا ہے ہمارے سورسز کے ساتھ. بعض دفعہ ہماری جو پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں وہ دیکھتی ہیں کہ ان کا ووٹ بینک کہاں پر ہے، ان کو اپریسیشن کہاں سے ملے گی، ان کی جو ریٹنگ ہے وہ کیسے بہتر ہو سکتی ہے عوام کے اندر. تو اس کو بھی تھوڑا سا اس پالیسی کو ریویو کرنا چاہیے کہ جہاں ضرورت ہے اس کو ایڈریس کیا جائے. ایک زمانے میں تو اسی گورنمنٹ نے، مجھے یاد ہے کہ یونیورسٹی کے سارے اساتذہ کو لیپ ٹاپ دیے تھے، ٹھیک ہے. اسی طرح انہوں نے ایم فل اسکالرس کو بھی لیپ ٹاپ دیے تھے. اب کالجز لیول پر اس کی کیا پالیسی ہے، یہ کالج کے جو دوست ہیں پالیسی میکنگ وہ بہتر بتا سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر ہمارے حکومتی وسائل اس بات کی اجازت دیتے ہیں تو اساتذہ کو بھی اس اسکیم کا حصہ بنانا چاہیے، اور جو پی ایچ ڈی لوگ کر رہے ہیں ان کو بھی اس کا حصہ بنانا چاہیے. اس کا جواب تو یہ ہے. اچھا، تیسرا سوال جو میڈم نے پوچھا ہے کہ جو جنریشن کے حوالے سے، کہ اس کا جواب میں اپنے گفتگو میں بھی دے چکا ہوں کہ ٹیچر کو خود بھی اپنے آپ کو اکوپڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اپڈیٹ کرنا ہے حالات کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے ساتھ. اس نے اپنے آپ کو ہم آہنگ کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ابھی جنریشن زی ہے تو کل کو الفا آ رہی ہے، پھر بیٹا آئے گی، تو ٹیچر جو ہے وہ آج سے 25 سال 30 سال پہلے والے انفارمیشن کے ساتھ کلاس روم میں جائے، اور ان کو ٹیچر کو خود پھر ایک چیلنج درپیش ہوگا. وہ ظاہر ہے کہ خود واش آؤٹ ہو جائے گا. اور اس کا جواب ایک یہ بھی ہے کہ جس طرح دنیا اس بدلتی ہوئی صورتحال میں اے آئی کے اندر اپنی یونیورسٹیز کو، اپنے تعلیمی اداروں کو، اپنے کریکلم کو، اپنے نصاب کو اپڈیٹ کر رہی ہے، ریوائز کر رہی ہے، ریویو کر رہی ہے، ہمیں بھی ضرورت ہے. ہم سم ٹائم تھوڑا تاخیر کر دیتے ہیں فیصلہ سازی میں. آج ہمیں ضرورت ہے کہ جو ہماری ریلیونسی ہے ٹیکنالوجی کے ساتھ اس کو اکوپ کیا جائے، اس کو ساتھ لے کر چلا جائے. اور ایچ ای سی نے ایک نوٹیفکیشن تو نکالا ہے کہ تمام سبجیکٹس کے اندر ایک کورس آپ اے آئی کا شامل کریں، لیکن اس کو کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے ابھی اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونا باقی ہے. تو یہ کافی نہیں ہے. اسی طرح ایسے سبجیکٹس جو مارکیٹ کے ساتھ ہم آہنگ ہیں ان کو ہمیں انٹروڈیوس کروانا ہے. آپ دیکھیں کہ میں یہ نیوز پڑھ رہا تھا پچھلے دنوں کہ ہندوستان نے اپنے 110 کورسز کو، ڈگریز کو ریپلیس کر دیا ہے نئی ڈگریز کے ساتھ. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی اس طرف غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہم کیا تبدیلی لا سکتے ہیں وقت کے تقاضوں کے ساتھ. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو جنریشن گیپ ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اور جو ٹیکنالوجی کے اندر ریپڈ چینجز آ رہی ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنے ایجوکیشن سسٹم کو امپروو کرنا پڑے گا. کہ ہماری جو جنریشنز ہیں، یہ بچے جو ہیں، یہ اس طرف آ نہیں رہے کہ ہمارے جو سینئرز ہیں انہوں نے کیا تیر مار لیے اور ہم پڑھ کر کیا کریں گے. اچھا دیکھیں، پاکستان اس وقت جو ایک بہت بڑے چیلنج کا سامنا کر رہا ہے نا، اور آنے والے دنوں میں وہ اس سے سب سے بڑا جو چیلنج ہونے جا رہا ہے ہر لحاظ سے، وہ ہے آبادی کا سیلاب. آپ کو پتہ ہے ایک سیکنڈ میں کتنے بچے پاکستان میں پیدا ہو رہے ہیں. اچھا، یہ جو سوال آپ سب نے کیے کہ جابس کے ساتھ کوئی بھی حکومت، چاہے وہ ڈیولپڈ نیشن کی ہو، انڈر ڈیولپ کی ہو، تھرڈ ورلڈ کی ہو، کوئی بھی حکومت اپنے تمام شہریوں کو جابس اپرچونیٹی پرووائڈ نہیں کر سکتی، سرکاری نوکریاں نہیں دے سکتی. تو آپ دیکھیں کہ اتنے لوگوں کو، ہمارے پاس جابس کتنی ہے اور آبادی کتنی ہے. ایک تو چیلنج یہ ہے، ہم نے اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. اچھا، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم نے مایوس ہو جانا ہے اور ہم نے جو ہے وہ اپنا کام چھوڑ دینا ہے. جب تک ہمارے پاس یہ رسپانسبلٹی ہے، ہم نے اپنے حصے کی شمع تو جلانی ہے نا جی. ان بچوں کو موٹیویٹ تو کرنا ہے، ان کو انکریج کرنا ہے. اور یہ آج کل بڑی ڈیبیٹ چل رہی ہے، میں دیکھتا ہوں، سنتا ہوں کہ جی آپ اسکل بیسڈ ایجوکیشن سیکھیں، پڑھیں، آپ کوئی ڈپلوما کر لیں گرافک ڈیزائنس کا، آپ کوئی ڈیجیٹل میڈیا کا ڈپلوما کر لیں، آپ کو ڈگری لینے کی کیا ضرورت ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جو مرضی ہو جائے، ڈگری کا لیول بدل یہ اسکل بیسڈ ایجوکیشن نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے. اور یہ ریئلائزیشن ہم نے بچوں کو کروانی ہے. میں آپ نے کہا اپنی مثال دیں.
میں بچوں کو نا آپ ریلیونٹ کرتے ہیں. مجھے موقع ملا, یہ ہمارے جو آرٹ اینڈ ڈیزائن کے بچے ہیں وہ پینٹنگ والے, انہوں نے کہا جی آپ ان کو پاکستان اسٹڈیز پڑھا دیا کریں. اچھا, ایک تو ہم نے پاکستان اسٹڈیز کے حوالے سے ایک ایسا کنسیپٹ پیدا کر دیا ہے کہ یہ جی کیا ہم سچ پڑھا رہے ہیں, جھوٹ پڑھا رہے ہیں, کیا پڑھا رہے ہیں. تو پاکستان اسٹڈیز ان کو پڑھانا, ایسے بچوں کو جن کا تعلق ڈائریکٹ نہیں ہے, وہ پینٹنگ سیکھ رہے ہیں, کچھ اور سیکھ رہے ہیں, تو ان کو ریلیٹ کیا کہ دیکھو بھائی آپ پینٹنگ سیکھ رہے ہیں, جہانگیر بھی بہت بڑا پینٹر تھا, ٹھیک ہے, اور جہانگیر تو کہتا تھا کہ آپ میرے پاس تصویر بنا کر لے آئے تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ کس پینٹر نے بنائی ہے جو اس کی ریاست میں موجود تھے, اور اگر اس کو مل کر کئی لوگوں نے بنایا ہے تو بھی بتا دوں گا کہ کون سا پارٹ کس نے بنایا ہے. تو اس کو ہسٹری کے ساتھ جوڑا, اس کو لنک اپ کیا, اور پھر ان کے اندر ایک انٹرسٹ ڈیولپ کیا, اور پھر ان کو تھوڑا موٹیویٹ کیا تو اس طرف آئے. اچھا, یہ چیزیں ریلیونٹ نہیں ہیں. میں ایچ ای سی کی کریکولم کمیٹیز کا بھی حصہ ہوں, وہاں پر بھی یہ سوال اٹھتے ہیں کہ انجینئرنگ پڑھنے والے کو پاکستان اسٹڈیز کیوں پڑھانی ہے, اور آپ نے میڈیکل پڑھنے والے کو کیوں پڑھانی ہے, ان کو تو اچھا ڈاکٹر بنانا چاہیے. وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر, لیکن ہم نے اپنے طالب علموں کو اچھا شہری بھی تو بنانا ہے. آپ دیکھیں کہ پاکستان اسٹڈیز میں ایک ایتھکس کا بھی چیپٹر ہے, اخلاقیات کا, اس میں سوک سینس کا ہے. آپ دیکھیں کہ جرمنی نے ورلڈ وار کے بعد اپنے تعلیمی اداروں میں سوک ایجوکیشن کے سبجیکٹ انٹروڈیوس کروائے کہ قومیں جو ہیں وہ صرف ہتھیاروں سے اور اسلحے سے نہیں کامیاب ہوتی, ان کے اندر ایک سوکس ایجوکیشن ہونی چاہیے, ڈسپلن ہونا چاہیے, ایک ایسی تھنکنگ اپروچ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو قوم سمجھیں, اس ملک سے وہ اپنا ایک تعلق سمجھیں. دیکھیں آپ نے کہا مثالیں دیں, میں رہا ہوں باہر کئی دفعہ, پی ایچ ڈی کے لیے بھی گیا, پھر پوسٹ ڈاکٹری کے لیے بھی گیا, اور بھی ملکوں میں کانفرنس کے لیے بھی جاتے ہیں. تو میں نے کسی پاکستانی کو یہ کہتے نہیں سنا کہ اس کو اپنے وطن سے محبت نہیں ہے. سم ٹائم تو وہ یہاں پر معاشی مشکلات ہیں, حالات, رول آف لا کی بھی بات ہے, اور لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں ہم پاکستان سے. اس کو آپ لوکل ایگزامپل دو, وہ گھر میں کام کرنے والا ملازم ہے نا, اب وہ یہاں رہتا ہے, میرے پاس اچھا کچن ہے, ہمارے پاس اچھا کھاتا پیتا ہے, اچھا وہ رہتا ہے یہاں پر, اے سی وی سی بھی لگا ہوا ہے, سارا کچھ. لیکن جیسے چھٹیاں 14 اگست چھٹی ہے نا, تو کل ایک دن بھی اس کو ایکسٹرا ملے نا, وہ اپنے گھر جاتا ہے, وہ رہتا ہے, وہ پہاڑوں میں ہے, وہ کہتا ہے جی وہاں مجھے پتا ہے نا بجلی ہے نا, اس طرح کی سہولتیں, لیکن اس کو اپنے گھر سے محبت ہے. اسی طرح جو پاکستانی باہر رہتے ہیں ان کو بھی اپنے وطن سے محبت ہے, ایسا نہیں ہے. تو اس وطن کو ہم نے تھوڑا سا اپنے بچوں کو, اسٹوڈنٹس کو یہ بتانا ہے کہ بیٹا یہ باتیں ٹھیک ہیں, یہ مایوسی کی باتیں ہیں کہ ہمارے بڑوں نے کیا کیا. میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے کیا ہسٹری میں ماسٹر, ایک یہ بڑی جوک والی بات ہے ایک طرح سے, آپ نے کہا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کریں. تو کچھ عرصہ پہلے ہم کہیں اور رہتے تھے, تو پرانے محلے میں ہمارے ہمسائے تھے, تو وہ خاتون آئیں ہمارے گھر, میری وائف کو کہتی ہیں کہ پہنوں پوچھنا سی کہ میرے بچے جڑے نے انہوں نے کر لیا ہے میٹرک, تے انہوں نے کالج داخلہ کروانا ہے, تے انہوں نے کی پڑھائیے. تو انہوں نے کہا جی بچوں کا انٹرسٹ دیکھیں, اس کا ایپٹیچیوڈ دیکھیں. وہ کہنے لگی دیکھو پہن نے بھی تو معاشرتی علوم چ ایم اے کر کے جاب لے لی سی نا, ٹھیک ہے. تو اس کی سوچ یہ تھی کہ معاشرتی علوم کوئی سبجیکٹ نہیں ہے. بھائی ہم یہ سوچنے کی بات ہے, سمجھنے کی بات ہے کہ آپ اپنے سبجیکٹ میں ایکسیل کریں اور آپ اپنا ایک رول پلے کریں. اب ہمارا جو سبجیکٹ ہے ہسٹری کا, اس میں الحمدللہ ہم اپنے سبجیکٹ کی ڈومین میں کمپیٹ کر رہے ہیں, اور اچھے جو ہسٹورینز ہیں دوسرے ملکوں کے, ان کے ساتھ ایک کانفرنس میں بیٹھ کر مکالمہ کرتے ہیں. تو اس لیے عائشہ آپ بھی, علی وقاص صاحب بھی, آپ دیکھیں نا, علی آپ نے کیمیکل انجینئرنگ میں کیا ہے حویلی لکھا میں ہمارے ایک کولیگ بھی رہے ہیں پرنسپل, کچھ عرصہ پہلے یہیں سے ایجوکیشن یونیورسٹی سے گئے تھے. اب حویلی لکھا میں بیٹھ کر آپ نے بچوں کو, یہ ایک سروس ہے, ایک خدمت بھی ہے. اور یہ شفق جعفری جو پڑھا رہی ہیں, میں گجرات میں خود رہا ہوں, میری پہلی پوسٹنگ گجرات میں تھی, کالج میں, سائنس کالج میں. تو آپ کی کالج کی شاید ہوں گی وہ میڈم جو بڑی نعت خواں تھیں, ریڈیو پاکستان پر نعت پڑھتی تھی. تو اب ان بچوں کو آپ صلاحیتیں پیدا کر کے ان کو, اس کے ساتھ آپ نے اپنا جو ہے نا اسکلس بھی ڈیولپ کریں اور ایجوکیشن بھی لیں. اور یہ جو سوچ آہستہ آہستہ جو مایوسی کی سوچ ہماری, اس سے ہمیں نکالنا ہے اپنی قوم کو. اگر آپ یہ کام کر جائیں نا تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی اس ملک کے ساتھ بھی, آپ کے اپنے ساتھ بھی, اور ہمارے فیوچر کے ساتھ بھی, کہ اس کو مایوسی سے نکالنا ہے اپنی قوم کو. اور مایوسی آپ کو پتہ ہے کہ کفر ہے, اور اس طرف ہم نے ان کو نہیں لے کر جانا. ان کو موٹیویٹ کرنا ہے آپ نے اپنے ایٹیٹیوڈ سے, اپنے رویے سے. اگرچہ یہ مشکل کام ہے, چیلنجنگ ہے, لیکن اس چیلنج کو ظاہر کہ ہم نے ٹیکل کرنا ہے. باہر سے آ کر تو کوئی کرے گا نہیں. اور اس کو آپ, میں نے کچھ ایگزامپلس لکھی ہوئی تھی, آپ کہتے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں. بہت ساری ایگزامپلس ہیں جو ہم نے اچیو کیا ہے 79 ایئرز میں. میڈیکل کا پروفیشن دیکھ لیں آپ, ہمارے پاس اس وقت ڈاکٹرز نہیں تھے. آج ہمارے پاس اس وقت پاکستان میں 3,35,000 جو ہے وہ رجسٹرڈ میڈیکل پریکٹیشنرز ہیں, اور الحمدللہ وہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں پازیٹیولی. اور اسی طرح دنیا میں ہمارے ڈاکٹرز کی مانگ ہے. اگر آپ سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات کریں تو آپ کو پتہ ہے 47 میں ہمارے پاس تو سوئی دھاگا بھی نہیں تھا. ہم نے 60s میں اسکارپو بنایا,
ہم جو ہے وہ سیٹلائٹ میں چلے گئے, اسپیس اپلیکیشنز میں چلے گئے, اور یہ پچھلے سال جو ہمارے حق میں انڈیا کی ٹیکنالوجی کو ہم نے کیپچر کیا, ہیک کیا, جام کیا, وہ ہمارے انہیں اسٹوڈنٹس نے کیا. میں نے تو وہ خود وزٹ کیا جا کے اسلام آباد, ینگ بچے بیٹھے ہوئے ہیں, اور انہوں نے ان کے بینکس, ان کے ٹرین گاڑیاں, ریل گاڑیاں, ان کے ایئرپورٹس کو ہائی جیک کر لیا, ایک طرح سے ہیک کر لیا, اور اسی ٹیکنالوجی کے ذریعے. ٹھیک ہے, ہمارا جو اسپیس پروگرام ہے اس وقت ون آف دی بیسٹ اسپیس پروگرام ہے. نیوکلیر کیپیبلٹی آپ دیکھ لیں, ہمارے پاس تو کیا تھا اس وقت 40s میں, 50s میں, 60s میں, ہم نے گریجولی بلڈ کیا, اور آپ دیکھیں کہ آج کتنی مشکل ہو رہی ہے ایران کو اپنی یہ صلاحیت دنیا کے سامنے رکھنے کی, لیکن الحمدللہ ہم نے کیا نا, انہی بچوں نے کیا جو اس وقت کے بچے تھے آج بڑے ہیں. آج کے بچوں کو بھی اسی طرح آگے اس کو ایک بیٹن ریس کی طرح, ایک ریلے ریس کی طرح, جب ایک ایتھلیٹ اپنا وہ بیٹن دوسرے ایتھلیٹ کے ہاتھ میں پکڑاتا ہے وہ پھر اس کو آگے لے کر چلتا ہے. انڈسٹری آپ دیکھ لیں, ابھی یہ ورلڈ کپ آپ کے سامنے ہوا ہے فٹ بال کا, سیالکوٹ کے فٹ بال استعمال ہوئے ہیں اور ہمیشہ سے ہوتے آ رہے ہیں. اور بھی انڈسٹری ہے ہماری, ٹیکسٹائل انڈسٹری آپ دیکھ لیں. ہم خود جو ہے ٹیکسٹائل ڈیزائننگ میں چائنا کے ساتھ ایک پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں کہ ہمارا جو ٹیکسٹائل ڈیزائن ہے وہ ون آف دی بیسٹ ٹیکسٹائل ڈیزائن ہے دنیا کا. اچھا, اسی طرح جو روڈ اور ٹرانسپورٹ کا نیٹ ورک ہمارا ہے, اگرچہ ہمارے رورل ایریاز میں سڑکوں کا ایشو ہے, ظاہر ابھی اس طرح نہیں ہے, لیکن سو فار سو جو بنی ہوئی ہیں موٹر ویز وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کی ہیں. کسی بھی اچھے دنیا کے ملک کے مقابلے میں ہماری روڈ سے جو نیشنل ہائی ویز ہیں, یہ جو موٹر ویز ہیں, آئی ٹی کے سیکٹر میں دیکھ لیں آپ, ہمارے جو ابھی پنجاب یونیورسٹی میں اس وقت سب سے زیادہ جو ایڈمیشنز اپلائی ہوئے ہیں وہ آئی ٹی کے سیکٹر میں. ہمارے جو باصلاحیت نوجوان ہیں وہ آئی ٹی انجینئرنگ کی طرف جا رہے ہیں. اسی طرح آپ ڈیفینس کی مثال میں نے پہلے آپ کو دی کہ یہ جو ہم نے اپنا ایک ناقابل تسخیر ڈیفینس کیا ہے. اچھا, اسی طرح آپ انٹرنیشنل ڈپلومیسی کا آپ دیکھ لیں. انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں یہ جو مساق مکہ ہوا ہے, یہ کیا کوئی معمولی بات ہے؟ ان بچوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے دیکھیں اس کی اہمیت ہے. یہ اس طرح کی روزمرہ کی زندگی کی مثالیں آپ ان کو دے سکتے ہیں کہ فتح مکہ ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. آج اس کو ایسے نہیں ہے کہ رینڈملی چن لیا گیا جی مکہ میں بیٹھ کر یہ ہم ایگریمنٹ کرتے ہیں. اس کی پوری سگنیفیکینس ہے. اس وقت کی فتح حاصل کی تھی, اور اب بھی آپ دیکھیں کہ 3 ملک انیشلی شامل ہوئے ہیں اور بھی شامل ہونے جا رہے ہیں. اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت مسلمان اس صدی کا ایک جو بڑا ڈپلومیٹک کام ہوا ہے, اچیومنٹ ہوا ہے, وہ یہ ایگریمنٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے, اسپورٹس آپ کے سامنے ہے, ہم ورلڈ چیمپئن رہے ہیں, بچوں کو آپ دکھا سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں کہ میں جہانگیر خان کو ملا ہوں, فخر کرتے ہیں ہم اس کو, اس کے ساتھ کھڑے ہو کر تصویر بنانے کو ہم فخر سمجھتے ہیں کہ یار اتنے سال بلا شرکت غیر اسکواش کا ورلڈ چیمپئن رہا ہے. جانشیر خان کی مثال آپ دے سکتے ہیں, کبڈی میں ہم چیمپئن رہے ہیں, ہاکی میں ہم رہے ہیں, کرکٹ میں ہم رہے ہیں, سوکر میں ہم رہے ہیں, بے شمار ہمارے جو ایتھلیٹس ہیں وہ رہے ہیں. کلچر ہمارا دنیا کا ریچسٹ کلچر ہے, ڈائیورسٹی اتنی زیادہ ہے شاید کسی اور ملک میں. تو یہ ساری چیزیں جو پازیٹیو آسپیکٹ ہے یہ ٹیچرس نے بچوں کو بتانے ہیں, اور بھی بے شمار ایگزامپلس دی جا سکتی ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ان کو یہ کہ جی آپ نے کیا کر لیا تھا تو ہم کیا, تو یہ سوال جو ہے نا یہ ان کو اس طرف لے کر جا رہا ہے. اس کو تھوڑا سا اس چیلنج کو ہمیں فیس کرنا ہے. اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا انشاءاللہ. کہ یہ جو مکالمہ ہے یہ بہت ضروری ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہم بہت جلدی رزلٹ لینا چاہتے ہیں. قوموں کی زندگی میں 80 سال تو بہت مختصر عرصہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں یورپ اسٹیج پر آیا تو اس کے پیچھے بھی صدیوں کی کہانی ہے, اور یورپ نے بھی بڑی جنگیں لڑی, بڑے چیلنجز کا سامنا کیا. ان کی جگہوں کے نام ہی 30 ایئرز وار اور 100 ایئرز وار ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے پھر چیزیں کنفائن کی, ڈبیٹ کی, ڈسکس کی, اور طے کر لیا کہ ہم نے اس حد تک جانا اور اس سے آگے نہیں جانا. اب تو ان کے جو باؤنڈریز ہیں وہ بھی اس طرح نہیں ہے, آپ اسٹیپ ادھر کرتے ہیں تو دوسرے ملک میں شامل ہو جاتے ہیں, اور ادھر چھلانگ لگاتے ہیں تو ایک اور ملک میں آ جاتے ہیں. تو ہمارا ابھی یہ مسئلہ ہے کہ یہاں پر پولرائزیشن ینگ جنریشن کے اندر بہت زیادہ پھیل گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ بھی ہے کہ جو اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے اس طرح کا نیریٹو دیتی ہیں جس سے پھر ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے. تو اس کے لیے مکالمہ بہرحال بہت ضروری ہے, اور سیاسی جماعتوں کو پہلے خود مکالمہ کرنا چاہیے اور پھر دوسرے اداروں کے ساتھ بھی بیٹھ کر کرنا چاہیے. جب ایک سیاسی جماعت کہتی ہے کہ میں نے دوسری سیاسی جماعت سے بات ہی نہیں کرنی, تو پھر بات کیسے ہوگی؟ ہم نے بڑے بڑے مکالمے کیے ہیں اسی ہماری آنکھوں کے سامنے. ہم نے COD کیا, ایسی جماعتیں اس میں شامل تھیں جو ایک دوسرے کا نام نہیں سننا چاہتی تھیں, ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھیں, لیکن انہوں نے ریئلائز کیا کہ بھائی اس ملک کا حل یہی ہے کہ پولیٹیشین جو ہیں وہ کنسنسس کریں. کامیاب ہوا, اور اسی کامیابی کے نتیجے میں پھر آگے چل کر آئین کے اندر پازیٹیو چینجز آئیں, اور 18ویں ترمیم بھی. اچھا, مکالمہ اس پر میں ایگری کرتا ہوں. مکالمہ کا بنیادی جو پلیٹ فارم ہے وہ ظاہر ہے کہ تعلیمی ادارہ ہی ہو سکتا ہے, کالج ہو سکتا ہے, یونیورسٹی ہو سکتی ہے, کلاس روم ہو سکتا ہے, بچوں کے اندر مکالمہ. روبینہ کامران نے بھی بڑی امپورٹنٹ بات کی, یہ دونوں لکیلی ہمارے علومنائی بھی ہیں, سمیرا بھی اور روبینہ بھی, کہ ہمارا جو نیشنل ڈسکورس ہے, نیشنل نیریٹو ہے ہسٹری کے حوالے سے, اس کو چیلنج کرتے ہیں بچے. میرا یہ خیال ہے کہ ایسی بات پارشلی شاید ٹھیک ہو, لیکن حقیقت ایسا نہیں ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر ایک کسی بھی ایونٹ کا, انسیڈنٹ کا, پرسنالٹی کا پارشلی آپ کو انالیسس ملتا ہے نا, وہ بھی ایک ایکسٹریم ہے. تو ہم تو ٹیچر ہیں,
ہم تو ہسٹری کے طالب علم ہیں، اگر آپ ہسٹری کے سبجیکٹ کے کانٹیکسٹ میں بات کریں تو ہمیں تو بچوں کو بتانا چاہیے کہ یہ جو بات کر رہا ہے یہ اس کو اینگلائز کر کے کر رہا ہے، اس کو ٹوسٹ کر کے کر رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے. ایسی بے شمار ہم نے پہلے بھی میں نے آپ کو ایگزامپل دی، قائد اعظم کے اوپر پی ایچ ڈی والے کام کی بات کی میں نے آپ کو بتائی، اور بھی اس طرح کی بے شمار چیزیں جو ایگزامپل دی جا سکتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ٹرینڈ بھی چل گیا ہے کہ آپ مین جو نیشنل نیریٹو ہے اس کو چیلنج کریں اور ایک سائڈ سے کوئی آرگومنٹ دیں اور اس آرگومنٹ کو پاپولر کریں نیشنل میڈیا یا سوشل میڈیا پر بیٹھ کر، اور لوگ اس کو واہ واہ کریں گے جی دیکھو جی نے بڑی وڈی گل کی. حالانکہ ایسی باتیں بعض دفعہ بے سروپا ہوتی ہیں اور بعض دفعہ اس کو ٹوسٹ کیا جاتا ہے. تو یہی تو ہمارا کام ہے. میں نے شروع کی گفتگو میں بھی یہ کہا تھا کہ ایک اچھے ٹیچر کو فیک اور ریئل میں فرق کرنا بھی اسٹوڈنٹ کو سکھانا ہے. دوسرا جو آپ کا پوائنٹ تھا کہ یہ جو سبجیکٹ کی کریکولم اور اس کے نصاب میں جو بوریت ہے اور جو انٹروڈکشن ٹو ہسٹری کا، وہ تو ہم کسی وقت بھی چینج کر سکتے ہیں. وہ تو ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے. وہ کوئی ایسے ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے کہ جی بن گیا تو چینج نہیں ہو سکتا. وہ یونیورسٹیاں کرتی رہتی ہیں. اگر آپ کا فیڈ بیک آتا ہے کالج سے، ہمارے یو ایس میں فیڈ بیک آتا ہے تو ہم اس کو امپروو کر لیتے ہیں. پہلے بھی کیا ہے، آئندہ بھی کر لیں گے. آپ کا ظاہر ہے کہ ڈائریکٹ انٹریکٹ ہوتا ہے کالجز میں، آپ اپنا فیڈ بیک دیں، ہم اس کو زیادہ انٹریکٹیو بنا سکتے ہیں، زیادہ انٹرسٹنگ بنا سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو یور فیڈ بیک. وہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. تیسرے سوال میں یہ کہا گیا تھا کہ جی اے آئی کو لنک کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ضرورت ہے جی، اس کو تو کوئی ڈینائی نہیں کر رہا، اور وہ ظاہر ہے کہ اب نیڈ آف دی ٹائم ہے. جتنی جلدی ہم چیزوں کو کر لیں گے، سیکھ لیں گے، اتنا ہی ہم سب کے لیے بہتر ہے. مقبول الہی صاحب نے بات کی کہ چائنا میں ہزاروں ہیومینٹیز کے ڈسپلن جو ہیں اور کورسز جو ہیں وہ ایلیمنیٹ ہو گئے. اور دیکھیں ہر ملک کی اپنی لوکل ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. چائنا کو میں نے کوئی 8-10 مرتبہ وزٹ کیا ہے. چائنا کی جو سوسائٹی ہے وہ اور طرح کی سوسائٹی ہے. وہاں اس طرح کا پولیٹیکل سسٹم بھی نہیں ہے. وہاں کے جو کنٹرول ایک طرح کے، آپ نے اگر کوئی 1 روپے کی بھی کوئی چیز خریدی ہے تو آپ نے وہ تھرو اپلیکیشن اپنی پیمنٹ کرنی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں. ہمارے اپنے چیلنجز ہیں. ہماری بڑی ڈائیورس سوسائٹی ہے. ہمارے رورل ایریاز، اربن ایریاز، ہمارے تو اسمبلی میں بیٹھ کر جو لا میکرز ہیں ان کو ایک نقطے پر لانا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے ہم اپنی سوسائٹی کی ریکوائرمنٹس کے مطابق اگر تبدیلی کریں گے تو وہ زیادہ افیکٹو ہوگی. اور اس کو ظاہر ہے کہ کرنا ہے. ٹیکنالوجی کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ جس حد تک اور جتنی جلدی ہم کر سکیں اپنے سبجیکٹس کو، اپنے کریکولم کو، اپنے کورسز کو، اپنے ایجوکیشن سسٹم کو اوور آل وقت کے تقاضوں کے مطابق، تو ان شاء اللہ تعالیٰ اتنا ہی بہتر اور سود مند ثابت ہوگا. باقی یہ جو بات ہے کہ جی آبجیکٹیو جہاں آپ کو ملیں، آپ کا جو مقصد اچیو ہو تو وہی آپ کا وطن ہوتا ہے. تو میں اس سے تھوڑا سا معذرت کے ساتھ ڈس ایگری کروں گا. ہم نے دیکھا ہے باہر رہ کر لوگوں کو ابھی بھی اپنے وطن کی یاد آتی ہے. وہ جتنا مرضی وہاں پر سیٹل ہو جائے، جتنے مرضی وہاں پر فائنینشلی آسودہ ہو جائیں، لیکن وہ جو ہے نا اپنا ملک اپنا ہی ہوتا ہے. تو اسی نوٹ کے ساتھ کہ جی بہت شکریہ، اور بڑے اچھے سوالات آئے، بڑا اچھا ڈسکشن ہوئی، اور مجھے خود بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا. تھینک یو جی.